अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो। और हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर, इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक में खबर बड़ी गर्दिश कर रही है, बड़ा वावेला हो रहा है नवाज शरीफ साहब की लंदन में अफगानी मुशीर मुहिबुल्लाह से जो मुलाकात हुई है, हमदुल्ला मुहिब से जो मुलाकात हुई है, इस जी मुलाकात को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो इतना शोर हो चुका है और इतना वावेला हो चुका है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुलाकात क्यों की, एजेंडा क्या था? यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है उस पर हम बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। आपको लगता है कि जो शख्स 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग अभी भी है और जिनकी पार्टी अभी भी बड़े अच्छी तरीके से इलेक्शन मुहिम भी कर रही है और एक अच्छा मुकाम रखती है, वो किसी बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार हो सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की तारीख के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पे हमेशा ये कहा गया है कि जो कोई भी गवर्नमेंट में होता है, वो अपोजिशन में कोई अगर हो तो उसको कभी सिक्योरिटी रिस्क कह देते हैं, कभी जी। वो कह देते हैं कि ये जो है वो साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, कभी किसी लॉबी के साथ उनको मुंसलिक कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी कुछ लोग कहते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में कहना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल साइकी है उसके अंदर ये शामिल है कि हम अपने मुखालिफ को मुखालिफ नहीं समझते बल्कि दुश्मन समझ बैठते हैं। बिल्कुल। दानिशमंदी का तकाजा तो ये है कि आप सियासत के अंदर हरीफ रहते हैं। डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज आपकी फ़र्क हैं, आपका जो अपना अंदाज है पॉलिटिकल पार्टी का, या आपकी जो फ़िलासफ़ी है, या आपका जो नज़रिया है, वो दूसरी जमात से मुख्तलिफ होता है। लेकिन महज़ब माशरों में जहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत को हम देखते हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि तनकीद की जाती है, आप उसको सियासी हरीफ समझते हैं, लेकिन आप कभी भी इतना आगे नहीं जाते कि आप एक ऐसे शख्स को जो आपकी नुक्ता नज़र से एग्री ना करे, आप उसको मुल्क दुश्मन कहना शुरू कर दें या आप बिल्कुल। उसको अपना दुश्मन समझ बैठें। अब ये मैं सिर्फ हुकूमत को नहीं कह रहा, मैं अपोजिशन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ जमातों के अंदर जो कभी कभी एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। बिलउमूम ऐसा हम तभी देखते हैं जबकि अपोजिशन के बारे में हुकूमत ऐसी बात करती है कि जी। ये मुनासिब नहीं है ये समझना कि अगर कोई आपके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखे तो वो खुदा न ख्वास्ता आपका सियासी हरीफ नहीं बल्कि आपका दुश्मन बन गया है। आप उसको सियासी हरीफ समझें और उसको पॉलिटिकली आप जवाब जरूर दें। अब ये तो एक है, मैंने बैकग्राउंड की बात की, लेकिन अब जो पर्टिकुलर आपका सवाल है जिसके ऊपर आप कह रही हैं कि ये मुलाकात हुई है हमदुल्ला मुहिब साहब से, यकीनन उनके बारे बारे उनसे जो मंसूब कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं उनको तो पसंद नहीं किया गया पाकिस्तान में। बिलउमूम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो तो होना तो चाहिए भाईचारे का। बिल्कुल। हम न सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि हम एक ही खुदा को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं। हमारे जो ये खैबर पख्तूनख्वा के दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत सी फैमिलीज हैं जो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ लोग एक तरफ रहते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ रहते हैं। हमारे नज़रियाती उनके साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। हमारी अगर आप मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कहें तो हमने हमेशा उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर देखा गया है। जी। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तो बहुत देरीना होने चाहिए, लेकिन कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये कुछ खुसूसन जो वहाँ मौजूद हुकूमत के कुछ अनासर हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान में दुख और गम गुस्से की लहर दौड़ जाती है। बिकॉज हम तो हमेशा ही अफगान ब्रदर्स को या हमारी जो बहनें वहाँ से जब पनाह गुज़ीन आए पाकिस्तान में 80s के अंदर, जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो बहुत बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की पाकिस्तान में उसने पनाह ली। और जी। आपको जी। पता है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने बिल्कुल फराख दिली के साथ और खुली यानी ओपन आर्म्स के साथ उनको वेलकम किया, जी। जी। और बहुत सारे यहीं पैदा हुए, यहाँ का सोसाइटी का हिस्सा बन गए। तो ये जब एक बैकग्राउंड हो और फिर आप देखें कि कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ ऐसी हो गई कि कुछ तुंदो तेज जुमलों का तबादला होना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने बिलउमूम जो है वो बहुत सेंसिबल तौर पर एक्ट किया है। हमारे डिप्लोमेट्स ने भी, हमारे जो हसास इदारों के रहनुमाएं, उन्होंने भी कभी भी अफगान मुखालिफ स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से हमने कभी देखा कि ऐसी बातें की गई।
اب اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان بھی وہاں ایکٹیو ہے اور لیکن وہاں کے سر لوگوں کے جب ایسا ہی کچھ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، یا ہم افغانستان کے ساتھ، ہم تو تمام ممالک کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب بھی بول چکے ہیں اور یہ ملاقات اتنی زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے اور اس پر اتنے زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز. جی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ افغانستان، دیکھیے میں آپ کو جس طرف جا رہا تھا اس تمہید کے بعد، کہ ہمارے جو اتنے دیرینہ تعلقات ہیں نظریاتی طور پر، ریلیجس ہماری ان کے ساتھ افینٹی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب وہ رنجشیں پیدا ہو گئی. دیکھیے پوائنٹ جو میں جس طرف جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملاقات ایک سابق وزیر اعظم کی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایک برادر اسلامی ملک کے ایک اہلکار کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ایسے یوزلی افغانستان کے کسی آفیشل سے ملنے کے اندر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک کے کسی اہلکار سے ملتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں ہماری فورن پالیسی میں یا ہماری جو پالیسی رہی ہے افغانستان میں، اس کے اندر کوئی فلا ضرور ہے کہ ایک شخص جو ایک ایسا ملک جو کہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے، وہاں سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے کچھ وہاں کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے میڈیا نے بھی حق بجانب تھے، کیونکہ دکھ ہوتا ہے نا، آپ ایک بھائی ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور خدا نخواستہ کوئی ایسی رنجش پیدا ہو جائے، تو جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے وہ تو ان رنجشوں کے اوپر پانی ڈال کے ان لوگوں کو ملا دیتے ہیں آپس میں، نہ کہ اس کو مزید ہوا دی جاتی ہے. یہ تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ ملنا جو ہے اس کو جس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے ڈپلومیسی کے اندر، سفارت کاری کے اندر، ہمیشہ ہم نے یہاں پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے مذاکرات کے ڈائلاگ کے راستے جو ہے وہ بند نہیں کرتے. جب آپ مذاکرات کے راستے بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے فیور میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ڈپلومیسی کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے جاتے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہم یوں رکھ دیتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ تعلقات کو اتنے اچھے تو نہیں ہیں، یعنی ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارے سفیر وہاں ہوتے ہیں، ہمارا سفیر جو ہے وہاں ہوتا ہے، ان کا سفیر یہاں ہوتا ہے. ابھی وہ آئی تھنک ان کو وڈرا کر لیا گیا ہے، یعنی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، لیکن آپ کی ڈپلومیٹک ڈائلاگ ہوتی رہتی ہے. آپ ساتھ کے فورم پہ ملتے ہیں. ابھی آپ مختلف ممالک کے ساتھ، خود عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے میسج بھی بھجوائے مودی صاحب سے کہ بھئی آپ گفتگو کریں، ایون دو آپ کے وہ نظریاتی طور پر ایک حریف ملک ہیں، دشمن ملک ہیں، لیکن آپ ڈائلاگ کے ذریعے ہی معاملات کو حل کر سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلے کا حل بھی کیسے ہوگا؟ ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا. جنگیں تو ہم نے بھی کر لی، انہوں نے بھی کر لی، کون جیتا؟ نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. مطلب عوام کا ہی نقصان ہوتا ہے. دونوں ممالک جو ہیں وہ غریب ہیں، ہمارے فوکس جو ہے وہ کہیں اور ہونا چاہیے. تو ڈائلاگ ہی جو ہوتا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کا حل تلاش کیا جاتا ہے. اور رہا سوال نواز شریف صاحب کا، تو دیکھیے شہباز بھٹی صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں یا جو کچھ جتنے بھی ان کے وزراء ہیں، مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم، نواز شریف صاحب ایک عوامی رہنما ہیں، ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ان کو یہ حق ہے وہ کس سے ملیں اور کس سے نہ ملیں، اور اگر وہ ملتے ہیں تو آپ ان کے اوپر فیتھ رکھیں کہ وہ آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. یعنی وہ کیوں کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ بنیں گے؟ یعنی ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ محب وطن ہیں اور دوسرا شخص محب وطن نہیں ہے؟ تو اس چیز پر میرے خیال میں حکومتی وزراء کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ریئیکٹ کریں اس طرح سے. اگر ان کا کوئی ان کو کسی چیز سے اختلاف تھا تو وہ بہت چینلز ہیں جن کے ذریعے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے. اور جو یہ صاحب ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ ملاقات جو ہے اس کی ڈیٹیلز جب سامنے آتی ہیں تو اس پہ کامنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو گڈ فیتھ رکھنا چاہیے. آپ کو جی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں کہ بھئی ملاقات ہو گئی تو خدا نخواستہ کوئی ایجنڈے کا حصہ بن گئے ہیں. نواز شریف صاحب کوئی
نوجوان کمسن غیر ناسمجھ انسان نہیں ہے. ہی ہیز بین پرائم منسٹر آف دا کنٹری. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت صدارت پاکستان میں ہے, میدان عمل میں ہے, ان کے یہاں پہ سٹیکس ہیں, وہ کیوں ایک ایسے ایجنڈے کا حصہ بن جائیں گے. سر, آزاد کشمیر الیکشن سے ٹھیک ایک دن پہلے اس ملاقات پر واویلا اور اس کا یہ چرچا, الیکشن پر اس کے نتائج اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اب کل جو ہے یہ ٹائمنگ کے اوپر I will agree with you مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اس سے ایک دن پہلے سمجھ میں تھوڑی سی نہیں آئی کہ یہ ٹائمنگز جو ہیں وہ تھوڑی سی انپروپریٹ لگیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور آپ میں, لیکن سر پاکستان کا کلچر ہی بن گیا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اسے ایک دن پہلے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو کلپ ضرور وائرل ہو جاتی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے. نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا اس سے کوئی کنیکشن ہے. وہ ہو سکتا ہے ان کا اسکیڈول میں میٹنگ ہوئی ہو. آئی ایم شیور کہ جو بھی اس میٹنگ کو ارینج کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان تمام ایشوز کا علم ہوا ہوگا, اور اگر انہوں نے میٹنگ کی ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آپ ان کو لیٹ ہم ہیو دا میٹنگ, اگر آپ اس کے بارے میں ایسی کوئی چیز سامنے لے کر آ سکتے ہیں تو اس پہ بات کریں. لیکن کشمیر کے انتخابات پہ اثر انداز کیسے ہوگی, یہ آپ کا سوال بالکل حق بجانب ہے, اور اس کا جواب یوں ہی دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے جس طرح سے آپ اس کو سپن کریں, اب میڈیا کے اندر کچھ لوگ تو ہوں گے وہ آبجیکٹیولی اس کو انالائز کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے ہمارے سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم سیاسی حریف کو سیاسی حریف نہیں دشمن سمجھ بیٹھے ہیں, بالکل ایسے ہی انفارچونیٹلی میرا کچھ تقریباً 25-30 سال سے میڈیا سے تعلق رہا ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ میڈیا پولرائزڈ ہو گیا ہو. یعنی میڈیا جو ہے وہ بائی اینڈ لارج, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, 80% میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی انالائز کرتے ہیں سچویشن. کچھ ہوتے ہیں جو کہ جھکاؤ رکھتے ہیں کہیں پہ, لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ تقریباً 4-5 سالوں سے کہ ایک پولرائزیشن ہے میڈیا کے اندر بھی. آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ صحافی اور تجزیہ نگار کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیوں اس موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے ساتھ بھی غالباً ناانصافی کر دی ہے کہ ان کی آبجیکٹیوٹی اور ان کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کویسچن ہو گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن کچھ صحافی اور کچھ جو تجزیہ نگار ہیں جب ان کا پروگرام آپ دیکھیں یا ان کا کالم پڑھیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, اور جو اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے آپ کو, اور جو پرو گورنمنٹ ہے وہ بھی یعنی وہ حکومت کی ہر چیز غلط کو بھی صحیح بتا رہے ہوتے ہیں, اور جو اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں یا پرو پی 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 ہوں گے یا پرو پی ایم ایل این ہوں گے, وہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی برائیوں کو بھی شوگر کوٹ کر کے آپ کے سامنے ایسے پیش کر رہے ہوں گے کہ جیسے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہی صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایک فائدہ ہوا ہے ان تمام چیزوں کا, لوگوں نے کیونکہ اپنی پوزیشنز لے لی ہیں میڈیا کے اندر بھی, تو عوام کے اندر ایک آگاہی اور شعور بڑا ہے. اب عوام بھی سمجھتے ہیں, دیکھنے والے ویورز, کہ یہ صحافی صاحب یا یہ تجزیہ نگار سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, کچھ ہم سے سینئر ہیں کچھ ہم سے جونیئر ہیں, وی آل ریسپیکٹ دیم. وہ جو ہیں وہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس تمام سیاسی پس منظر میں یا اس منظر نامے میں. تو آئی تھنک عوام کے اندر شعور کا جو پیمانہ ہے وہ کافی بڑھتا جا رہا ہے, اور آئی ایم شیور جو فیصلہ کریں گے عوام وہ یہ دیکھ کے کریں گے کہ ان کے لیے کشمیر کے اندر کون زیادہ موزوں ہے. میڈیا کسی حد تک ضرور انفلوئنس ہو سکتا ہے, سوشل میڈیا بھی ہے آپ کا آج کے زمانے میں, یوٹیوبز کے چینل بنے ہوئے ہیں لوگوں کے, کسی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو گراس روٹس پر جو پارٹی محنت کرے گی اسی کو ووٹ ملیں گے. سر اس وقت آزاد کشمیر میں جو صورتحال چل رہی ہے, پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ کل ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک دوسرے اپنی آپ کمپین تو چلا ہی رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے پر جس طرح کے وار کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میدان جو ہے یہ الیکشن کا میدان جنگ بنتا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو ذاتیات پہ اترتے آ رہے ہیں نا, تو یہ کہیں الیکشن آزاد کشمیر کی تاریخ کا متنازع الیکشن نہ ہو جائے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں میڈیا سے منسلک بھی رہا اور آبزرو بھی کر رہا ہوں سچویشنز کو. اتنی پولرائزیشن جو اب ہوئی ہے یہ نہیں دیکھی پہلے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اگین کچھ لوگ اس کو شاید تنقید سمجھے, لیکن پی ٹی آئی پہلے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ہمارے منظر نامے کا حصہ نہیں تھا. ابھی اگر آپ دیکھیں, آپ بھی ایم شور سوشل میڈیا پہ ہوں گی, ہم بھی
کبھی کبھی اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا ٹیم کے نام سے ہر جماعت کی. بالکل پی ایم ایل این کی بھی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہے, پی پی کی بھی ہے. پی ایم ایل این کی کافی افیکٹو ہے, پی ٹی آئی کی بھی کافی افیکٹو ہے, پی 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 آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, اتنی افیکٹو نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے, ایک تو آفیشیل ہے اور ایک کچھ ایسے ہیں جو کہ آفیشیل نہیں ہے, لیکن وہ ان کی جو زبان اور گفتگو کا انداز ہے وہ بڑا ہی آبجیکشنیبل ہو جاتا ہے کبھی کبھی, جس سے بہت دکھ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کچھ وزراء جو کہ پچھلے دنوں آپ نے ان کی سپیچز سنی ہوں گی, اور افسوس یوں ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا, مجھے دکھ ہوا فرینکلی. میں ان پہ تنقید کرنا تو خیر سبھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے تو دکھ ہوا کہ ہمارے ملک کے ایک وفاقی وزیر جو ہیں وہ جی. اس لب و لہجے میں گفتگو کرنا پسند سر وہ فرما آج رہے بھی ہیں. کہہ رہے تھے کہ میں نے مطلب مریم کے بارے میں جو کچھ کہا میں اس پر قائم ہوں. اب دیکھیے یہ عالم ہے. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ ان کو یعنی عمران خان صاحب کی آشیرواد سے وہ ایسے کرتے ہیں یا ان کا اپنا یعنی یہ ذاتی وہ کیا کہتے ہیں نقطہ نظر ہوتا ہے, لیکن اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا جب کچھ ایسے پہلے تک ایون پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک دو دوست تھے, دانیال عزیز صاحب اور یہ ایک دو اور بھی تھے, جو کافی ووکل انداز میں اور بڑی یعنی ولولہ انگیز انداز سے جو ہے وہ ٹاک شوز میں گفتگو کرتے تھے, اور کبھی کبھی ان کی آپس میں فائٹ بھی ہو جایا کرتی تھی. بلکہ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ غالباً تھپڑ رسید کر دیا تھا کسی کو. جی جی تو جی یہ جی. اس قسم کا جو طرز عمل ہے یہ ہم تو اس کو پسند نہیں کریں گے, نہ ہی پاکستان کے اندر رہنے والے اکثر جو میجورٹی ہمارے عوام کی ہے یا ہمارے لوگوں کی ہے, آبزرورز کی ہے, میڈیا کے دوستوں کی ہے, وہ مہذب معاشرے میں یقین رکھتے ہیں. ٹھیک. تو ہم سر تو الیکشن اخلاقیات کی بات کرتے ہیں نا. جی ہمیں جی تو جی یہ کہا گیا ہے, دیکھیے آپ اور ہم سب, دراصل یہ اسلامی ملک پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ بر صغیر کے مسلمان اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہی ریزن بتائی گئی نا, ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی لکھی جی. ہے, ہمارے جو ہسٹری ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے. اور تمام اسلام کی جب مذاہب آپ کو بات آزادی کرتے ہوتی ہیں تو اسلام کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اخلاق. بالکل. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اخلاق کا داعی ہوں. یعنی ان کا اخلاق جو تھا وہ ایک ایگزامپل تھا اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کا. اگر ہم چلیں گے تو پہلی چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو اس معیار پہ جب ہم ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جس طرف ہمارا معاشرہ چل نکلا ہے, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ ویسے معاشرہ ہو. ابھی آپ سر نے دیکھا وفاقی خواتین کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, مطلب یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے. بالکل. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے. اور جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں, جو ہمارے وزراء کرام ہیں, فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے بالکل بالکل اخلاقیات کی. بالکل. سر وفاقی لیکن حکومت اس جب الیکشن عوام میں ان کو دیکھتے ہیں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, میں کسی کو سپورٹ یا مخالفت نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں جو بھی سیاسی اکابرین ہمارے ملک کے منظر نامے میں اس وقت موجود ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ نظر ثانی کریں, اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی, اخلاقیات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر وہ سیاست کریں گے تو وہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے اس بنیاد کی طرف جس بنیاد کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا. ورنہ تو یہ معاشرہ بے ہنگم ہو جائے گا. بالکل. سر اس بے اسی کی اگر ہنگم ہم معاشرے کا مثال دیکھ فائدہ لیں نہ آپ کو تو ہے نا اس ہمیں. الیکشن جی میں جی ہمیں جی نظر آ رہی ہے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کو الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس مل گیا کہ آپ آزاد کشمیر میں نہیں جا سکتے, اس کے باوجود وہ وہاں پر رہے, وہاں پر تقاریر کی. اس کے بعد پھر جب ہو گیا مہم کا وقت ختم ہو گیا, پولنگ سٹارٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے یا کچھ وقت پہلے مریم نواز نے سیالکوٹ میں جلسہ کیا, اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو بھی شوکاز دے دیا. اس پر بلاول کا یہ بیان کہ جی وفاقی حکومت تو اپنے تمام وسائل استعمال کر رہی ہیں لیکن الیکشن کمیشن اپنے وسائل استعمال نہیں کر رہی, تو کیا اس کا شاخسانہ ہے کہ ادھر نہ پی ٹی آئی والے ان الیکشن کمیشن کے نوٹس کو اہمیت میں لا رہے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس چیز کو اثر انداز, مطلب سب اپنے بے ہنگم انداز سے چل رہے ہیں. نوٹسز وغیرہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. یہ نوٹسز وغیرہ تو ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ان پہ غور کرنا چاہیے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ ایک یہ ہے کہ یہ
ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن آپ کو نوٹس جاری کر رہا؟ بالکل مطلب دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں محترم وزیر اعظم مملکت خدادہ پاکستان کے، وہ تو خود ایک مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا نا کہ مدینہ کی ریاست بنائیں، وہ انہوں نے خود ہمیں یہ تجویز دی کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا یہ بات؟ میں اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہم کچھ مفروضے پہ بات کریں. ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. تو ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا جان کی امان پائیں تو ایک سوال کریں کہ کیا مدینہ کی ریاست کے وزیر جو ہیں وہ ایسے گفتگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، پھر آپ کہیں گے کہ آپ نہیں سر، میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ نتائج، چونکہ کل انشاءاللہ یہ ٹاکرا ہو ہی جائے گا، لیکن نتائج جب آتے ہیں اس وقت ایک نیا شور شروع ہو جاتا ہے. کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے دھاندلی ہوئی، کوئی کہتا ہے ووٹ چوری ہو گئے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس کو قبول کر لیں؟ دیکھیے، اس کا حل تلاش کرتے ہوئے 70 سال ہمیں ہو چکے ہیں. ہم بھٹو صاحب کے وقت کے انتخابات سے جو ہے اگر شروع کریں اور آج تک آنے والے انتخابات، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے بھی جو اس وقت کہا تھا وہاں پہ کہ دھاندلی ہو گئی ہے، تو اب تو مطلب دنیا بھر میں ہی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ دھاندلی کیسے ہوتی ہے، کوئی سسٹمز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. تو اس کا حل تو ہم اس پروگرام میں نہیں نکال پائیں گے، اس کے لیے تو بہت سر کوئی سجیشن تو دے سکتے ہیں؟ سجیشن یہی ہے کہ جو آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بنایا ہے اس پر عمل کریں، عوام کو رائے دیں، ان کو انفلوئنس نہ کریں، ان کو کوئرس نہ کریں، ان کو پریشر نہ کریں، ان کو فیورز نہ دیں. یہ نہ ہو کہ انتخابات سے پہلے آپ ان کو اناؤنسمنٹ شروع کر دیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، جسے کہ کہا جاتا ہے کہ وننگ the favors of the people. تو ہم امید کریں گے کہ ہمارے جیسے ہم نے ایک جو امید کی کرن ہے نا ان تمام، میں نہیں چاہتا کہ ہماری گفتگو کے اندر کچھ منفی امیج آئے اور لوگ یہ سمجھیں کہ متنفر ہو رہے ہیں ہم سسٹم سے. سسٹم کے اندر بہت پرابلمس ہیں ہمارے ملک کے اندر، لیکن ایک امید کی کرن جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور کا جو پیمانہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور عوام سمجھ رہے ہیں، ادراک رکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو تھی وہ ہمیں بتائی گئی وہ جھوٹ تھی. اب اگر خان صاحب ہوں یا اپنے نواز شریف صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا خان صاحب کی 9 رتنوں میں سے کوئی وزیر ہوں، تو وہ بھی اگر کچھ کہیں گے اور اس کے اندر کل پورے نہیں اتریں گے تو عوام ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی کہ آپ نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے اب اس کے لیے جاوید ملک صاحب، ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے دی نیوز اور شو. ویلکم بیک. پاکستان میں ایک بار پھر کورونا بے قابو ہو گیا ہے، اور جس طرح یہ بے قابو ہو رہا ہے اور جس طرح مریضوں کی تعداد اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بعد حکومت کو سوچنا ہی پڑا کہ اب لاک ڈاؤن لازمی ہو گیا ہے. تو میں جاوید ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، سر ایک بار پھر لاک ڈاؤن معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ جو کرونا وائرس کا ایک آفت ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں منڈلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے تباہ کاری نہیں ہوئی جس طرح سے کئی ممالک میں ہم نے دیکھی. ایون ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوئی. ہمارے ملک میں اللہ نے بہت خاص کرم کیا کہ اس حد تک تباہ کاری نہیں ہوئی، اس چیز کے باوجود کہ ہمارے لوگوں نے کچھ احتیاط نہیں رکھی جس طرح سے رکھنی چاہیے تھی ان کو. لیکن حکومت کی جو اس کے حوالے ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھیے ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، جہاں جہاں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وی ول اپریشیٹ. انہوں نے کچھ آگاہی کی مہم جو شروع کی، آپ فون کرتے ہیں تو اس میں آواز آتی ہے کرونا وائرس کی، ایک یاد دہانی ہوتی ہے. آپ نے لاک ڈاؤن بھی لگائے، آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤنز بھی لگائے، آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کافی کام بھی کیا، کچھ ریسٹورینٹس کا کلوجر، دیز آر آل گڈ اسٹیپس، اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. چیلنج حکومت کے سامنے بہت بڑا یہ تھا کہ اگر آپ معیشت کو بند کرتے ہیں تو پھر آپ کی اکانومی کدھر جائے؟ اکانومی بھی آپ کو لے کے چلنی ہے نا آگے. اور پاکستان اوبیسلی قرضوں کی صورتحال ہے، بیلنس آف پیمنٹ، اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن سمپلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ صرف لاک ڈاؤن لگا دیں
اور معیشت کی آپ کی جو ہے وہ مفلوج ہو جائے تو یہ بھی آپ کی ملک کی بقا کے لیے اور سلامتی کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ کو بالکل. کسی نہ کسی شکل میں ملک کو کھلا رکھنا ہے. یہی خان صاحب کہتے آئے شروع سے لے کر, اور ان کی اس بات میں کافی سبسٹنس بھی تھا. اللہ نے مدد کی کہ وہ معاملات سیٹل ہو گئے. لیکن ابھی جو ہم نے ویریئنٹس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نہ تو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں, نہ ہم پینڈیمکس کے بارے میں ایکسپرٹس ہیں. ہمارے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ میڈیکل ایکسپرٹ بھی ہے, پینڈیمک پہ مشورہ بھی دے رہا ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیلتھ آفیشلز ہیں بالخصوص بین الاقوامی طور پر, جو گائیڈ لائنز انہوں نے دی ہیں, ہم نے ان کا, میں نے ذاتی طور پر ان کا مطالعہ کیا ہے, اور مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ اس کرونا وائرس کا ایک ہی جو ہے وہ اس کو روکنے کی ترکیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. بالکل. احتیاط کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ آپ ڈسٹنس کو مینٹین رکھیں, ماسک کو پہنیں, اپنے جو امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ رکھیں, اور جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں, مہربانی فرمائیں. سر اور ایک جو تو شادیاں وبا. اور منگنیاں اور جی جی جی. پارٹیوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بغیر ماسک کے جا رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ, میں نے ایک ہماری بڑی ویل نون میڈیا کی دوستی کہہ سکتے ہیں ان کو, ہماری بہن ہے, ان سے میں نے کہا کہ یہ آپ اس چیز کی آگاہی پھیلائیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر طنز کر دیتے ہیں. تو یعنی ہم پیپل تھنک کہ شاید یہ کرونا ماسک پہننے سے غالباً جو ہے کرونا ہے ہی نہیں, ہم کیوں ماسک پہنے. تو یہ جو سوچ ہے نا, اس کو ہم کو روکنا ہے. دیر از اے بالکل. بالکل. ریالٹی آف کرونا, اور ماسک پہننے سے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو تھوڑا اگر اپنا چہرہ آپ کو چھپانا پڑ جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کی جان تو بچ سکتی ہے اس سے. لیکن سر ایک طرف تو وبا ہے, اوپر سے افواہ ہے, اور پاکستانی عوام جو ہیں یہ افواہوں پر زیادہ کان دھرتے ہیں. ایسے میں ان کو ویکسین لگوانے کے لیے کیسے آمادہ کریں؟ کیونکہ یہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا, اب تو نئے نئے احکامات آ رہے ہیں, سم بلاک کر دیں گے, سفر نہیں کرنے دیں گے, کہیں آنے جانے پر نہیں, وہ پابندی اچھے ہوگی. احکامات ہیں, میں تو ان تمام احکامات عوام کو پھر بھی اس صحیح چیز کو نہیں سمجھتا ہوں. فالو کر رہی ہیں, وہ پھر بھی آمادہ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو کیا کوئی اور چیز ان کو راضی کر سکتی ہے ویکسین لگوانے کے لیے؟ آئی تھنک آگاہی اینڈ اویئرنیس, انفارمیشن, لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ دینی, ان کو کانفیڈنس دلانا کہ دیکھیے آپ کو ایک یاد ہوگا ایک زمانے میں پولیو کے قطرے لینے سے بھی لوگ کہتے تھے کہ قطرہ ڈالیں گے تو اس سے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا. جی جی جی. دیکھیے یہ ڈس انفارمیشن جو ہے نا, یہ تب پھیلتی ہے جب کہ انفارمیشن کا فقدان ہوتا ہے. جو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کمیونیکیشن, یعنی آپ حکومت یا جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں, ہیلتھ آفیشلز یا ہیلتھ کے جو ادارے ہیں, وہ ایڈیکویٹ اور کریکٹ انفارمیشن عوام تک نہیں پہنچاتے, تو پھر ایک ویکیوم, ایک خلا پیدا ہوتا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے ڈس انفارمیشن ڈالی جاتی ہے بیچ میں. تو اس خلا کو نہ پیدا ہونے دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ایکوریٹ اینڈ کریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ ڈسپینس کریں لوگوں میں. اچھا ہے کہ آپ فون کریں تو آپ کو پتا چلے, آپ کو ایس ایم ایس آئیں, آپ کے جو ہے ٹیلی ویژن پہ مہم ہو, آپ کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اس کی اویئرنیس پیدا کریں. جب یہ ویکسین کا معاملہ آیا تو مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا, اور میں نے بھی جب ویکسین لگوائی تو میں نے بھی اس کی ایک جو ہے وہ تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر کی, اور کچھ ایک دو لوگ جو اگر مجھے فالو کر رہے تھے تو انہوں نے شاید اس کو فالو کر لیا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم جو ہے آپ کو, ہم انسپائر ہوئے, آپ نے لگوائی ہے تو ہم بھی لگوا لیتے ہیں. ہم تو ایک مطلب ادنا سے وہ ہیں, لیکن جو زیادہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں جن کے لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں فالوورز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو, آگاہی کو جو ہے وہ عوام تک پہنچا دیں, کیونکہ اس کے اندر میڈیکلی آپ اپنے آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. اور اس کے اندر ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اپنی ویکسین غالباً پیک ویک کے نام سے جو ہے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ٹرائل سٹیج سے اوپر آئی ہے. تو اٹس گڈ ڈیولپمنٹ اگر یہ فیکٹ ہے. سائنو فارم بھی ہے, فائزر کی بھی ہے, موڈرنا بھی ہے, تو یہ تمام ویکسینز اویلیبل ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ضرور لگوائیں. صحیح سر. لاسٹ سوال آپ کے لیے جی چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, میں آخری سوال کرنا چاہوں گی. سر میں نے خود آؤٹ ڈور ایک سروے کیا, اور میں نے مختلف مارکیٹس میں جا کر لوگوں سے پوچھا, یہ جو ہماری حکومت نے ٹائمنگز کی ہے کہ 6 سے 6 تک آپ جو ہے بازار وغیرہ کھل سکتے ہیں, مارکیٹس کھل سکتی ہیں. اس پر تاجر برادری نے بڑا شدید احتجاج بھی کیا ہے, اور وہ انہوں نے اس فیصلے کو بھی مسترد کر دیا ہے. لیکن عوام کا بھی یہی کہنا تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مخصوص اوقات میں کھولیں گے تو رش بڑھے گا, سوشل ڈسٹینس جو ہے اس میں اور زیادہ ہمیں خلل پیدا ہوگا, اس میں اور زیادہ دقت ہوگی. لیکن اگر
اوقات کا ہم بڑھا دیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو جب پتہ ہوگا کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں مارکیٹ میں جانا ہے، اور وہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک کھلی ہوئی ہے، تو وہ اپنے جتنے بھی اس کے سوشل کام ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد بھی جا سکتا ہے. تو ایسے میں عوام کی تو یہ رائے ہے کہ اس ٹائم کو بڑھانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوقات کار انہوں نے 6 سے 6 کیے ہیں، اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے یا اس کو بڑھانا چاہیے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات کی ہے اس میں ضرور وزن ہے کہ اگر ایک شخص کام کر رہا ہے 6 بجے تک تو پھر وہ کیسے جائے گا اور پھر وہ رش پڑے گا اس کے اندر. بالکل یہ تو اسٹریٹجک فیصلہ ہے جو کہ حکومت کو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کرنا چاہیے کہ کسی حد تک اس کو وہ، لیکن دیکھیں اس کے مختلف کاؤنٹر آرگیومنٹس آ سکتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ لینا ہے تو میرے گھر کے اندر اور بھی لوگ ہیں، میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست، کسی کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے لیے لے آؤ، یا اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنے پڑوس کے لوگوں کے لیے آپ لے آئیں. تو تھوڑا ہمیں اس پہ اڈیپٹ کرنا پڑے گا. اور دنیا بھر میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ٹائمنگز ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا ہے، ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کیا گیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں کچھ سبسٹنس ہوگا. آئی ایم ناٹ، میں جیسے آپ کو بولا کہ نہ میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوں، نہ مجھے اس کے بارے میں اسٹریٹجک پلاننگ کے بارے میں آئیڈیا ہے کہ کیوں اس کو محدود کیا جاتا ہے بجائے ایز اے کامنٹ جو آپ نے کہا کہ اس کو بڑھا دینے میں ظاہری طور پر تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اس کو محدود کرنے کے پیچھے بھی کوئی منطق ہوگی. تو بہرحال کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ایک حکومت ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اس کو فالو کریں، اور جو بھی SOPs بنائی جاتی ہیں وی شوڈ فالو دیم. ہم ان کو فالو کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اور آج ہم نے کرونا پر بھی بات کر لی ہے، لاک ڈاؤن پر بھی بات کر لی ہے، کل کے جو ایک بہت بڑا تاکڑا ہونے جا رہا ہے ہم نے اس پر بھی بات کر لی ہے، اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پر جو سیاسی گہما گہمی ہوئی ہے اس پر بھی آپ کا تجزیہ لیا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین اس چیز کو بہت پسند کریں گے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ نگہبان.